बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पब्लिक फोरम में मैं ज़की रहमान एक दफ़ा फिर आपको कहता हूँ खुशामदीद। पेशावर से लाइव 8:30 से लेकर 9:30 बजे तक आप हमारे साथ होंगे। आपका फोरम है, आपकी कॉल्स भी लेंगे बीच में जैसे हर दफ़ा लेते हैं हम, और उन टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे जो आज बहुत अहमियत के हामिल हैं। सुबह से बल्कि कल से जिन पे डिस्कशंस हो रही होती है, हम कोशिश करते हैं कि जो थोड़ी सी एम्बिग्विटी है उसको क्लियर कर सकें, और कोई ऐसी प्रॉब्लम अगर आती है तो उसका सलूशन भी हम कोशिश करते हैं कि आपसे ये लें सलूशन, या हम खुद ही बता देते हैं कुछ ऐसे सलूशन, या किसी गवर्नमेंट ऑफिशियल से उस प्रॉब्लम का सलूशन लेते हैं। नाज़रीन, प्रोग्राम में आज मेरे साथ जो साथी बैठे हुए हैं, एक्सपर्ट हैं, उसके साथ साथ बड़े सीनियर सहाफ़ी हैं, और हमारे कंट्रोल न्यूज़ हैं जी मेरे साथ वकास शाह साहब। अस्सलाम वालेकुम वकास भाई, कैसे हैं सर आप? ठीक ठाक? बहुत शुक्र है जी। तबीयत ठीक है आपकी? बिल्कुल शुक्र है। अच्छा वकास भाई, प्रोग्राम अकील भाई जी उनकी तबीयत ज़रा ख़राब है, मैं आपको बताता चलूँ। प्रोग्राम शुरू करने से पहले मैं सिर्फ ये जानना चाहूँगा कि ये पिछले हफ्ते में जितना कुछ जो डेवलपमेंट हुई, जिस वाक़यात के हवाले से भी हम बात करें, स्पेसिफ़िकली पुलिस पे एक बहुत बड़ा लोगों का जो गुस्सा था आपने देखा, बिल्कुल। उसके पस मंज़र में जो था वो भी आपको पता है अच्छी तरह से पेशावर में। तो मुझे ये बताइएगा कि उस केस का अभी तक क्या हुआ है, उसमें अभी तक क्या डेवलपमेंट्स हुई हैं, और आया ये जो वन साइडेड एक स्टोरी लग रही थी, क्या दूसरी साइड भी कुछ क्लियर हुई है कि नहीं जी, यानी पुलिस की तरफ से? जी जी बिल्कुल ज़की साहब, बहुत शुक्रिया, क्योंकि मेरा आज पहला प्रोग्राम में कोशिश करूँगा कि थोड़ा सा खैर उर्दू और पश्तो का थोड़ा सा इशू होगा। जो लेटेस्ट डेवलपमेंट है तो वो ये है कि जुडिशल इंक्वायरी की जो बात की जा रही थी जुडिशल कमीशन के हवाले से, तो उसी सिलसिले में वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने ख़त लिखा था चीफ जस्टिस हाई कोर्ट पेशावर हाई कोर्ट को। तो उसी की रोशनी में आज जो डेवलपमेंट सामने आई है वो है कि उस कमीशन के लिए मेंबर या उस कमीशन को लीड करने के लिए जस्टिस लालजान खटक साहब का नाम उन्होंने तजवीज़ किया है। ठीक है। तो ये बहुत अच्छी डेवलपमेंट है, क्योंकि हमने देखा और केसों में, राव अनवार के केस में हमने देखा, क्योंकि वो वहाँ के लोग जुडिशल इंक्वायरी के लिए वो कर रहे थे एहतजाज। जी बहुत सारे वाक़यात ऐसे थे जो पुलिस के हवाले से, टार्चर के हवाले से, तो वहाँ पे भी ज़्यादा फोकस उनका था वो जुडिशल इंक्वायरी जुडिशल कमीशन का था। तो यहाँ पे खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत ने मेरे ख्याल में बहुत ही बरवक्त कार्रवाई की है, बरवक्त इकदाम सूबाई हुकूमत ने उठाया है इसी केस में। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा और IG साहब को भी हम क्रेडिट देंगे, जो वाक़या वो किसी लिहाज से भी हम जस्टिफाई नहीं कर सकते। वो बहुत ही अफसोसनाक वाक़या था, और इस तरह होते हैं। कल हमारा प्रोग्राम था खैबर न्यूज़ पे, जी बिल्कुल। तो साबिक IG साहब अख्तर अली शाह साहब या DIG अभी जो DG नेक्टा हैं मोहम्मद अली बाबा खेल साहब, तो उन्होंने कहा कि ये इनफरादी वाक़या था, और इस तरह वाक़यात होते हैं हमारे माशरे में, सोसाइटी में। जिस तरह ये लड़का जो था रज़ीउल्लाह आमिर के नाम से जो मशहूर था, अगर वो नशे के महफिल में बैठ के और वो कोई गालियाँ देता है ऑफिशियल्स को, तो इसी तरह वो उसका इंडिविजुअल एक्ट था। जितने लोग थे तो उसी को उस केस में उन्होंने चार्ज किया, लेकिन जो 3-4 पुलिस वो एहलकार थे जिनको गालियाँ पड़ी थी, अगर वो आए तो वो भी इसी सोसाइटी के लोग हैं, वो भी जज्बात में आके उन्होंने वो स्टेप किया है, और वो भी इंडिविजुअल एक्ट मतलब पूरे डिपार्टमेंट को वो बिल्कुल नहीं नहीं, कर बिल्कुल हम नहीं कर सकते, क्योंकि अगर हम खैबर पख्तूनख्वा पुलिस की तारीख को देखें, उस पर मैंने आर्टिकल भी इसी पे इशू पे मैंने लिखा है कि ये निस्बतन दूसरे सूबों से बेहतर है डीलिंग के हवाले से, पब्लिक डीलिंग के। एक तो यहाँ का कल्चर भी है, और उसी में ये लोग उसी कल्चर का हिस्सा है ये पुलिस खैबर पख्तूनख्वा। तो मेरे ख्याल में बहुत बेहतर थी पुलिस पहले भी। जब से PTI की हुकूमत आई 2013 में, फिर एक IG साहब आते हैं नासिर खान दुरानी साहब, उन्होंने बहुत ज़्यादा इकदाम किए थे पुलिस को एक मॉडर्न फोर्स या पब्लिक फ्रेंडली फोर्स बनाने के लिए, तो वो भी था। लेकिन ये भी हकीकत है कि 9/11 के बाद या 2001 के बाद जो यहाँ पे इस रीजन में टेररिज्म आई है, तो हमारी पुलिस मिलिटराइजेशन की तरफ गई है, क्योंकि पुलिस का काम था ये, इसको हम कम्युनिटी पुलिस कहते थे खैबर पख्तूनख्वा की पुलिस को। लेकिन जब इस रीजन में टेररिज्म आई है, तो चूँकि रोज़ाना के हिसाब से धमाके हो रहे थे, बम ब्लास्ट और लाशें, इनकाउंटर्स,
पुलिस वालों और के। सबसे ज्यादा सफर पुलिस वाली हुई, बिल्कुल, ठीक है। वो मेरे ख्याल में सैकड़ों पुलिस एहलकारों ने और बहुत बड़े बड़े ऑफिसर्स ने एडिशनल आईजी के लेवल के तक, आप जानते हैं अशरफ नूर साहब को, खुदा जी बिल्कुल, उनको बख्शे, अल्लाह बख्शे। शहीद सिफत गयूर सिफत साहब गयूर शहीद साहब, को बिल्कुल, देखें जी, आबिद शहीद को देखें। हाँ, अशरफ हाँ, नूर साहब लास्ट हाँ, हमने ही प्रोग्राम किया था बिल्कुल, उनके साथ, बिल्कुल, आपको याद है बिल्कुल। किस तरह के वो शख्सियत थे फरिश्ता और सिफ्त, बेहतरीन, बिल्कुल। तो उन जैसी शख्सियत कुर्बानी उन्होंने दी है पुलिस या खैबर पख्तूनख्वा पुलिस में। तो मेरे ख्याल में ये जो टेररिज्म की जो वेव आई थी, ये तकरीबन 20 साल पे, यानी 2001 से लेकर 2020 तक तकरीबन अभी भी सिलसिला चल रहा है। तो ये थोड़ा सा जो पुलिस का बिहेवियर था, उनके जो उनका रवैया था, तो थोड़ा सख्त हो गया था, क्योंकि रोज़ाना के हिसाब से बम ब्लास्ट, लाशें देखना और ये अच्छा सर, अकेले मैं ये कहूँगा कि जैसे भी कोई बात होती है, कहीं डाका, चोरी, कत्ल, एकदम से हम जो पहली डिपार्टमेंट को ब्लेम करते हैं वो पुलिस होती है, बिल्कुल, ठीक है। अच्छा, हर जगह पे अच्छे बुरे काम हो रहे होते हैं। कल की मिसाल हम ले लेते हैं, जो इतना बड़ा वाकया हुआ है कराची का, कराची का, बिल्कुल। पहले तो आपकी एक्सपर्ट राय क्या कहती है कि इसके पीछे कौन हो सकता है, फिर उसके बाद बात कराची का जी, कराची का जो ये कराची का जो वाकया है, तो इन्होंने पाकिस्तान के फाइनेंशियल हब पे, पाकिस्तान के फाइनेंशियल हार्ट पे उन्होंने वो किया ना, ठेक किया है। उनका प्लान तो अलग था कि इनको हम हॉस्टेज बनाएंगे और ये लंबा किस्सा चलेगा, लेकिन हमारे जो पुलिस एहलकार थे वहाँ पे, चूँकि वो उन्हें सबसे पहला रिस्पॉन्स उनका था, तो उन्होंने बहुत बेहतरीन तरीके से उन लोगों को ठिकाने लगाया। जो टेररिस्ट उनके जो अज़ायम थे, तो उनको नाकाम बनाया है। जो प्लानिंग के हवाले से बात हुई है या जो मनसूबाबंदी की गई, वो हिंदुस्तान में की गई है। इसके लिए जो सरजमीन इस्तेमाल हुई है वो अफ़गानिस्तान की इस्तेमाल हुई है, क्योंकि एक नेक्सस है इंडिया और अफ़गानिस्तान के इंटेलिजेंस एजेंसीज़ का। तो ये इससे पहले भी जितने भी वाक़यात हुए थे, हमारे एपीएस का जो वाक़या था, एपीएस का, तो वो भी इसी तरीके से था। इंडियन, अगरचे पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने इंडिया का नाम नहीं लिया था, लेकिन बहुत सारे लोग नाम ले रहे थे इंडिया का। अब इस वाक़े में तो असम्बली में जो सेशन चल रही है आज भी और कल भी, तो आज तो असम्बली में, पार्लियामेंट में लोगों ने कहा है कि हमारे जो MPs हैं, मेंबर्स हैं पार्लियामेंट के, वज़रा हैं, हुकूमती अहदेदारान हैं, तो उन्होंने तो कुल के कह दिया है कि ये जो वाक़या है तो इसकी प्लानिंग वहाँ पे हुई है हिंदुस्तान में, इंडिया में। हाँ बिल्कुल, तो इसमें तो कोई दो राय नहीं है। अच्छा सर, कभी कभी आप देखते हैं कि अभी पिछले दिनों भी रॉ के एजेंट्स पकड़े गए, तो इसका मतलब ये है कि वो जैसे कहते हैं कि इनको पता चल गया कि यार अब हमारा रहना यहाँ पे, सरवाइव करना और पेनिट्रेट करना मुश्किल हो गया, तो वो मरते मरते या जाते जाते वो कुछ ना कुछ करना चाहते हैं। बिल्कुल लग रहा है ऐसे है, क्योंकि कोई प्लानिंग नहीं थी। सही नहीं, इसके लिए प्लानिंग तो उन्होंने की थी इंडिया में या कहीं भी। उनको लोग भी, इनके जो स्लीपर सेल्स हैं होते हैं, हर जगह पे होते हैं इनके लोग, वो पैसों से या आइडियालॉजी से, बहुत सारे अवामिल होते हैं उनके स्लीपर सेल्स को चलाने के लिए। उन्होंने बहुत कोशिश की थी और इसके लिए उन्होंने बहुत बड़ी मनसूबाबंदी की होगी, और उनका टारगेट भी बहुत बड़ा था। पाकिस्तान का सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज, जिस पे उसके जो कारोबार होता है, मतलब इंटरनेशनली आपके स्टॉक एक्सचेंज आपके बिजनेस को हिट बिल्कुल, जिस तरह वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे हमला होता है, पूरा अमेरिका को उन्होंने हिट किया, तो इसी तरह कराची में स्टॉक एक्सचेंज को हिट करना वो भी बहुत ही बड़ा सानहा था। अल्लाह का शुक्र है कि हमारे जो फोर्सेस थे वहाँ पे, पुलिस फोर्स और निजी कंपनी के जो सिक्योरिटी गार्ड्स थे, उन्होंने भी बहुत ज़्यादा बहादुरी दिखाई है। एक का ताल्लुक धीर से था, और 2 दिन उनकी रिटायरमेंट में रहते थे बेचारे कि वो शहीद हुआ। तो बहादुरी इन लोगों ने दिखाई है, और शुक्र है कि हमारे फोर्सेस या हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज, उन्होंने अभी तक हिंदुस्तान या इस खत्ते में अकेले हिंदुस्तान नहीं है हमारे खिलाफ, ईरान से भी बहुत ज़्यादा लिंक्स आई है। अगर हम देखें कुलभूषण यादव को, तो वो कनेक्शन तो ईरान से था। तो ईरान चूँकि बलूचिस्तान के हवाले से वो भी वहाँ पे है। हमारे और भी कुछ दोस्त ममालिक हैं जिनका नाम मैं नहीं लूँगा, लेकिन वो सबको पता है, पाकिस्तान के इदारों को भी, कि वो गवादर बंदरगाह की वजह से थोड़ा सा उनको भी फाइनेंशियल, उनको भी थोड़ा सा थ्रेट है, तो वो भी हमारे दुश्मनों के साथ मिलके। अच्छा, ये जो आपने अभी छेड़ा है ना गवादर का, हालांकि ये पॉइंट में हमारा बिल्कुल एंड में था, लेकिन इसको मैं पहले ले आऊँगा कि BLA सही, इसको पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल करने, मेरा ख्याल है इसके पीछे भी वही अनासर है। इंडिया जो नहीं चाहता कि गवादर जो है
وہ کسی طریقے سے ہمیں فائدہ آپریشنلائز دے ہو سکے. جائے. بالکل جی صحیح ہے. یہ تو بی ایل اے کون ہے, بی ایل اے میں کون لوگ ہیں؟ بی ایل اے کے جو لوگ ہیں وہ پہلے افغانستان میں تھے, وہاں پہ افغانستان کے مختلف شہروں میں تھے, صحیح. وہاں سے ان پہ حملے ہوئے ہیں, ٹارگٹ کلنگ ان کی ہوئی ہے, تو وہاں سے بھاگ کے پھر اب ہندوستان میں چلے گئے. کچھ تو جو ان کے سوشل میڈیا اکاؤنٹس ہیں وہ سوئٹزرلینڈ وغیرہ شو کر رہے ہیں, لیکن اصل میں انڈیا میں ہی ہیں یہ لوگ. بالکل برآمداغ مفتی ہو گیا, اور بھی بہت سارے ان کے لوگ ہیں, وہ تو وہاں پہ بیٹھے ہیں. اور وہ بی ایل اے کے جو نام بی ایل اے کا استعمال ہو رہا ہے, لوگ تو یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اس میں دوسرے جو انٹیلیجنس ایجنسیز کے انڈیا کے اسرائیل را, تو یہ سارے بہت زیادہ ان لوگوں کی وہ ہے, اس ریجن میں ان کی بہت زیادہ انفلٹریشن ہے. بلوچستان آپ کو پتہ ہے کہ ایک بہت بڑا لمبا بارڈر ہے, رقبہ بہت زیادہ ہے. اور یہ جو ہمارا سابقہ فاٹا کا جو تھا بھی افغانستان کے ساتھ ہمارا ایک لمبا تھا بارڈر تھا. بالکل. تو یہ آسان تھا تھوڑا. اب چونکہ افغانستان کے ساتھ ہم نے فینسنگ کی ہے پورے تقریباً, اور بارڈر بھی تقریباً اسٹرکٹ ہو گیا, تو یہاں سے انفلٹریشن یا کراسنگ تھوڑی سی مشکل ہو گئی ہے. تو اب افغانستان کے ایران سے جس طرح یا ان علاقوں سے یہ لوگ آتے ہیں, اور اسی حملے کے لیے بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ بلوچستان اور بلوچستان سے پھر کراچی, اس یہ جو ریجن ہے, تو وہ لوگ وہاں سے آئے ہیں, اور وہ ٹارگٹ سے کچھ دن پہلے آ کے وہاں پہ پتہ نہیں ہو رہا ہے. اب یہ ہمارے لیے ایک چیلنج ہے کہ اس بارے میں معلوم کیا جائے کہ یہ جو لوگ کہاں رہ رہے تھے, کن سے تعلق تھا, ان کے رابطے کن لوگوں کے ساتھ تھے, اور یہاں پہ کون ہے. اس سے پہلے بھی بالکل اس سے پہلے سندھ پولیس میں بھی 2 آفیسرز پکڑے گئے تھے, را کے سلیپر سیلز, ان پہ ان کا شبہ تھا. تو وقتاً فوقتاً یہ لوگ پکڑے بھی جاتے ہیں, لیکن چونکہ ہندوستان اور ایران یا اس طرح اسرائیل یہ بہت بڑے ممالک ہیں, اور ان کے پاس ریسورسز بھی بہت زیادہ ہیں, اور ان کا ہدف ہر لحاظ سے پاکستان کو سبوٹائز یا ڈیمیج کرنا ہے. تو وہ تو اپنے ڈیزائنز میں اور اس میں لگے ہوئے ہیں. ابھی افغانستان سے بھی اگر ہم دیکھیں تو وہاں پہ بھی افغانستان میں جو بھی وہاں پہ جو بھی حملہ ہوتا ہے, جو بم بلاسٹ یا اس طرح کا واقعہ ہوتا ہے, تو سب سے پہلے ہندوستان پاکستان کو ہٹ کرتا ہے کہ دیکھو پاکستان نے کیا ہے. تو وہ اسی اس میں چونکہ وہاں پہ ہندوستان خود سے بہت زیادہ انڈر پریشر ہے, وہاں کی جو کمیونٹیز ہیں اور مائنورٹیز اسپیشلی کشمیر میں, وہاں پہ جو انہوں نے مسلمانوں کو یا جو وہاں کے, میں اسی سائڈ پہ آ رہا تھا کہ مودی کا ایک چہرہ تو وہاں پہ بے نقاب ہو گیا کہ اتنے دنوں سے وہاں پہ کرفیو ہے مقبوضہ کشمیر میں. دوسرا یہ ہے کہ وہ ایل او سی کی پہ لگے ہوئے ہیں تھرو آؤٹ. بالکل یہاں پہ بھی اب اپنے ایجنسیز کے تھرو وہ کسی طریقے سے انفلٹریٹ کر رہے ہیں, کوشش کر رہے ہیں کہ بدنام ہو پاکستان ایک دفعہ پھر. اتنی مشکل سے ایکسٹریمسٹ سے صاف ہوا ہے, ایک دفعہ پھر یہاں پہ ایسے حالات پیدا کیے جائیں کہ ویسے بھی بزنس کا یہ حال ہے اور بالکل ہی تباہ ہو جائے, تو اللہ نہ کرے. اس کا ریئیکشن آپ کیا دیکھ رہے ہیں ہر طرف سے, حکومت کی جانب سے بھی, سفارتی تعلقات بھی اگر آپ دیکھیں, اور ساتھ میں آرمی کی جانب سے بھی ڈیفینیٹلی ریئیکشن آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ پاکستان کا ریئیکشن تو میرے خیال میں ابھی تک وہ نظر نہیں آیا جو ہونا چاہیے تھا. یہ جو انگیجمنٹ ہے گلوان ویلی میں چائنا اور انڈیا کے درمیان, وہاں پہ چائنا کئی کلومیٹر اندر چلا گیا ہے ہندوستان کے تو نہیں کہ وہ جو وہاں پہ جو اس کو کیا کہتے ہیں متنازع علاقہ, کنٹروورشل ایریا جو تھا وہاں پہ, تو لداخ کی بات لداخ بالکل لداخ کا ایک حصہ ہے گلوان ویلی. وہاں پہ جو بالکل اس کو جو ریور ہے وہ پورا ریجن تو یہ بالکل ٹاپ پہ ہے. اس سے جو پورا ریجن ہے سی پیک جہاں سے جاتا ہے تو یہ بالکل اپر اس پہ آ جاتا ہے. تو یہاں سے چائنا اب ہندوستان کے جتنے بھی اس کے وہاں پہ انسٹالیشن ہے تو ان پہ وہ نظر رکھ سکتا ہے, چیک وہاں سے کر سکتا ہے. تو یہ چائنا وہاں پہ گیا ہے. یہ بہت اچھا موقع تھا پاکستان کے لیے کہ پاکستان سفارتی میدان پہ تھوڑا سا ایگریسو ہوتا, تھوڑا سا ایکٹیو ہوتا. شاہ محمود قریشی صاحب کا یہ بنتا تھا کہ وہ آج ایران گئے, کل سعودی عرب گئے, پرسوں جتنے بھی ہمارے ممالک ہیں دوست وہاں چلے جاتے, وہاں پہ
प्रेशर बिल्ड करते ओएसी के हवाले से वो थोड़ा सा, अगरचे ओएसी के हवाले से भी थोड़ा सा उन्होंने कोशिश की, लेकिन फिर वो शाहमूद कुरैशी साहब एक दो दिन गरम हुए, सरगर्मी उन्होंने दिखाई है, सरगर्मी दिखा के फिर वो वहाँ पार्लियामेंट में आए। उनको ये भी कहा जा रहा है कि उनको वज़ीर-ए-आज़म बनने का उसका है, थोड़ा सा वो उसका भी दिल वहाँ पे भी थोड़ा सा हो रहा है उसको, मतलब आप लोगों को तो ये वो भी खबरें पहुंच रही हैं थोड़ी बहुत। वहाँ से उन्होंने हमारा जो सफारती महाज था और जो जिम्मेदारी थी शाहमूद कुरैशी साहब की, तो वो छोड़ के वो इधर आगे अपने दाखिली मामलात में। तो ये थोड़ा सा हमें मेरे ख्याल में सेट बैक हुआ है कि बहुत अच्छा मौका था कि पाकिस्तान प्रेशर में लाता है हिंदुस्तान को। बदकिस्मती हम नहीं कर सके। हमने अपने जो हमारे दोस्त ममालिक हैं, हमने उनको कन्विंस नहीं किया, ऑन बोर्ड लेना चाहिए था, हमने कोशिश भी नहीं की ना। हमने सिर्फ ये कि एक खत लिख लिया और एक फ़ोन पे, इस तरह नहीं होता। ये बहुत इसके लिए होना चाहिए था कि हमारी जो फ़ौरन वज़ारत ख़ारिजा है, फ़ौरन ऑफिस है, इस पे बहुत अच्छे होमवर्क के साथ आते और शाहमूद कुरैशी साहब के साथ इसको करते, ताकि ये इसको हम केश करते। बदकिस्मती हम नहीं कर सके। और इस अभी भी हिंदुस्तान और चाइना के दरमियान जो स्टैंड ऑफ है वो तो सही है बिल्कुल उसी तरह, लेकिन हिंदुस्तान ये उनकी इतनी दलेरी है कि वो LOC के साथ जो पाकिस्तानी इलाके हैं वहाँ पे मुसलसल शेलिंग, गोलाबारी, हाँ, तो बहुत सारे लोग वहाँ पे भी ज़ख्मी हुए। तो मेरे ख्याल में इसके लिए हुकूमत को, अगर हुकूमत चूँकि अपने दाखिली महाज में पोजीशन के साथ बजट के सिलसिले में थोड़ी सी वो थी, तो वो मेरे ख्याल में सर जंग तो अफोर्ड नहीं कर सकती दोनों ममालिक, ये बात तो सही है कि जंग ऐसे सिचुएशन में अफोर्ड नहीं कर सकती। लेकिन ये जो वॉर हो रही है एक तरह से, जिसको आप क्या नाम दे सकते हैं कि LOC पे थ्रू आउट एक तरह से कन्वेंशनल फायरिंग हो रही है, जिस तरह अक्सर होती है, लेकिन अब तो बगैर किसी ब्रेक के हो रही है। बिल्कुल। और फिर कोशिश भी की जा रही है एजेंसीज के थ्रू कि किसी तरीके से अंदर से ढांचा इनका कमज़ोर किया जाए। तो ऐसे हालात में जब वो ये मानते नहीं हैं कि ये हमारे बंदे थे, फॉर एग्जाम्पल, सही, तो फिर पाकिस्तान ये सिफारत खाना क्या कर सकता है? मतलब अगर वो मानते ही नहीं है कि यार ये हमारे बंदे नहीं है, ये हम पर इल्ज़ाम है, जैसे वो कोई भी काम कर जाएं, कहते हैं हमारे ISI का नाम ले लेते हैं, हाँ, ब्लंटली लेते हैं और बगैर किसी वजह के, बगैर किसी प्रूफ के। हमारे पास तो प्रूफ भी होते हैं फिर भी वो इनकार कर जाते हैं। तो ऐसे में फिर सिफारत खाना क्या कर सकता है? सफारत खाना, वहाँ का जो सफारत खाना हिंदुस्तान में वो जो भी काम कर रहा है वो सही। मैं फॉरेन ऑफिस की बात, फॉरेन ऑफिस, बिल्कुल, जो वज़ारत ख़ारिजा है हमारी, यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, यहाँ पे डेस्क बने हुए हैं सेंट्रल एशिया के लिए, हिंदुस्तान के लिए, अफगानिस्तान के लिए। वहाँ पे लोग रिसर्च करते हैं, वहाँ पे लोग चीज़ों को देखते हैं। तो उनकी क्या फाइंडिंग है इस हवाले से, उन्होंने कितना काम किया इस इशू पे, क्या उन्होंने होमवर्क दी है, होमवर्क करके कोई। एक कॉल लेते हैं सर, फिर इस पे आते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। मैं ये प्रोग्राम देख रहे हैं, बात कर सकते हैं हम? जी बिल्कुल, आप बात कर रहे हैं प्रोग्राम में, बोलें जी। अच्छा, ये हम मनसरे से बात कर रहे हैं। ये 2-3 दिन हो गए, ये हमारी मीडिया जो है ये इमरान खान के ऊपर बहुत तनकीद कर रही है ना। हाँ, तो बात ऐसी है कि इमरान खान किसी जज का, अदालत का जज तो नहीं है ना। हाँ, तो ये अगर हमारी अदालतें जज ये किसी चोर को सजा देते तो आज ये पेट्रोल माफिया क्यों पैदा होता, ये चीनी माफिया क्यों पैदा होता? ये जजों का पूरा ऐसा होता है, ये जजों ने इसलिए इन लोगों को पाला हुआ है। यही मेरी बात है जी। आपका नाम क्या और कहाँ से कॉल किया आपने? मैं मनसरे से बात कर रहा हूँ, इनायत बाबू नाम है मेरा। अच्छा, ठीक है, थैंक यू सो मच जी। इस पे हम बात करेंगे, वो आगे आ रहा है प्रोग्राम में। इमरान खान साहब की आज की स्पीच भी जो है उससे भी बात करेंगे, और जो हालात इस वक्त चल रहे हैं महंगाई के हवाले से या बजट के बाद पोस्ट बजट सिनेरियो जो है उस पर भी बात करेंगे। थोड़ा सा ठहरिएगा, ये जवाब ख़त्म होने दीजिए फॉरेन ऑफिस के हवाले से। उनने होमवर्क करना चाहिए उनको, बिल्कुल होमवर्क अच्छा करना सर, चाहिए। इसमें कोई जैसे हम अक्सर प्रेशर बिल्डअप करते हैं, तो जैसे आपने कहा कि शाह महमूद कुरैशी साहब को सऊदी अरब, ईरान, ये बाकी ममालिक जो है, चाइना या अमेरिका को भी ऑन बोर्ड लेना चाहिए था और उनको कहना चाहिए था कि भाई आप लोग भी अपना रोल प्ले करें, ये गलत हो रहा है। जब मकबूजा कश्मीर पे इन्होंने इतनी आवाज़ उठाई और कहीं पे कुछ नहीं हुआ, हाँ, तो
کیا ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں ہم کہ کوئی کچھ کرے صحیح گا؟ ہے، مقبوضہ کشمیر کے حوالے سے تو میں کہوں گا کہ بدقسمتی سے ہم نے اس پہ اس ایشو پہ ہم نے کوئی سرگرمی نہیں دکھائی، اس پہ ہم نے کوئی کام نہیں کیا، وہ ہم نے صرف سر اپنی وزیر اعظم پارلیمنٹ سے صاحب کی یو این میں اسپیچ آپ یاد کریں بالکل یو این کہ میں ان انہوں کی نے اسپیچ کھلا کہا تھا کہ پھر آپ لوگ بالکل صحیح ہے، انہوں نے مجھے روکیں گے نہیں اگر انہوں نے یو این میں اسپیچ کی، انہوں نے کہا کہ اگر یہ نہیں ہوا تو یہ ہو جائے گا، ہاں وہ نہیں ہوا تو اب کیا ہوا؟ کچھ بھی نہیں ہوا۔ خان صاحب کی جو بات تھی تو اب لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو اس نے بات کی، یہ تو ہوائی باتیں کرتا ہے، تو کچھ بھی ہوتا بھی ویسے ہی نہیں ہے۔ انہوں نے تو بجائے اس کی کہ پاکستان کی پوزیشن کو وہ تھوڑا سا مضبوط سے وہ کرتے، ابھی لوگ ہنس رہے ہیں ہم پہ۔ گلوان ویلی تھی، اس پہ انڈیا کا قبضہ تھا، یہ متنازع علاقہ تھا، جی چائنا آیا، چائنا نے زبردستی وہاں سے ان کو بگایا نا، مار بالکل، بگایا، ہاں، پوری بالکل، دنیا نے ویڈیو ویڈیو دیکھی ہے، بالکل، ہاں۔ مودی منتوں پہ آیا نا، پیر پکڑنے پہ آ گیا ہاں۔ مودی جی، تو ہم نے کیا، ہم نے وہ کام کیا جو مودی نے کیا تھا، مودی جو کر رہا ہے چائنا کے ساتھ، تو ہم نے مودی کے ساتھ وہ کام کیا، ہم اس کے پیر پڑ گئے نا۔ اگر اسی وقت پہ ہم کچھ نہ کچھ ایکٹیویٹی دکھاتے، مقبوضہ کشمیر میں آرٹیکل کیا کرتے سر؟ پائلٹ نہ چھوڑتے؟ پائلٹ نہ میں ویسے بالکل نہ چھوڑتے، نہ چھوڑتے نہیں اگر ایک ہم نہیں، چلو ہم نے پائلٹ چھوڑ دیا، ہم نے ٹھیک ہے۔ جہاز گرایا نا، ہاں ہندوستان نے وہاں پہ جو ان کا آرٹیکل جو انہوں نے الحاق کے حوالے جی، سے وہ بالکل۔ آرٹیکل انہوں نے وہ کیا نام ہے اس کو ختم کر دیا نا، تو پاکستان کا ریئیکشن اس پہ کیا تھا؟ پاکستان تو میرے خیال میں پاکستان تو اپنے جو ان کے دوست ممالک ہیں ہمارے، ان کو بھی ہم کنونس نہیں کر سکے کہ یہ، کیونکہ وہ بھی کہہ رہے تھے کہ نہیں یہ ہندوستان کا اندرونی معاملہ ہے، تو یہ ہماری کمزور سفارتی تو سر یہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو اندر سے جو ہمارے ملک میں نواز شریف صاحب ہو گئے، ان کی پارٹی ہو گئی، پھر زرداری صاحب ہو گئے، ان کی پارٹی ہو گئی، تو ملک کے اندر جو وہ پشتوں میں کہتے ہیں اڑے گڑے، جو سب کچھ بگڑا ہوا چل رہا ہے، تو اب آپ ایکسپیکٹ کیا کر سکتے ہیں اس حکومت سے سر کہ یہ پہلے اندر کے معاملات کو ٹھیک کرے، پھر یہ جائے مقبوضہ کشمیر کے معاملات پہ جائے، یا انڈیا کے ساتھ یہ اسٹرکٹلی بیہیو کرے؟ جی سر صحیح ہے، بالکل پاکستان کے اندرونی محاذ پہ اگر ہم کہیں تو یہ سسٹم بالکل کولیپس کی طرف جا رہا ہے، بہت تیزی کے ساتھ جا رہا ہے۔ آج وزیر اعظم صاحب کی اسپیچ آپ نے سنی ہوگی، وہ تو -1 کی بات بھی کر رہا ہے، اور وہ کہہ رہا ہے کہ میں ہوں یا نہ ہوں، تو یہ باتیں تب ہوتی ہے جب کچھ ہو پیچھے، اس کا مطلب ہے کچھ نہ کچھ ہو رہا ہے، کچھ بالکل ہوگا، کچھ نہ کچھ ہوگا، اور نظر بھی آ رہا ہے، ایک خاموش جس کو کہتے ہیں نا کہ ایک طوفان اس کا پیش خیمہ ہے، بالکل۔ اور یہاں پہ ہمارے ملک کے اندر جو مسائل ہیں، سب سے بڑا چیلنج جو ہمارا تھا وہ اکانومی کا تھا، اب ہمارا گروتھ -0.4 پہ ہے، یہ تقریباً 5.25 کے قریب تھا، 6 کے قریب، تو وہ کون سے اقدامات اس حکومت نے یا ہم نے اٹھائے ہیں کہ ہم نے ہماری جو GDP تھی یا ہمارا جو گروتھ تھا وہ بڑھ جائیں، وہ یہاں تاریخ میں پہلی بار یہ مائنس سے نیچے آیا نا، تو کچھ نہ کچھ تو غلط چل رہا ہے۔ چلیں اسی پہ آ جاتے ہیں سر، خان صاحب پہ آ جاتے ہیں۔ خان صاحب نے آج وفاقی بجٹ کے بعد، بلکہ بجٹ کے بعد پہلی دفعہ تقریر کی ہے منظور ہونے کے بعد اسمبلی میں، پہلے تو سپیچ کا لب لباب کیسے لگی آپ کو، یا وہی گھسے پٹی باتیں تھی، کیا کچھ نئی چیز آپ کو نظر آئی؟ اس میں ایک لطیفہ مشہور ہے، وہ کہتا ہے کہ خان صاحب جب سپیچ کرتے ہیں تو اس کے بعد کچھ نہ کچھ ہوتا ہے۔ پہلے انہوں نے سپیچ کی تو پیٹرول قیمت 25 روپے اگلے دن بڑھ گئے نا، جی اب یہ کہہ رہے ہیں کہ آج انہوں نے بہت اچھی سپیچ کی ہے، لیکن کل سے لوگ توقع کر رہے ہیں، خدشے کا اظہار کر رہے ہیں کہ گیس کی قیمتوں میں 50% اضافہ ہو سکتا ہے۔ نہ کریں ہاں، تو یہ تھوڑا سا یہ ہے کہ یہ سپیچ اگر وہ بہت اچھے الفاظ وہاں پہ استعمال کر لیتے ہیں، سپیچ تو وہ بہت اچھا کرتے ہیں، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے، جب وہ کہتے ہیں تو ہمیں بھی کریڈٹ تو دے دیں وقاص بھائی، کیا کریں؟ یہ تو میں کہہ رہا ہوں، میں بالکل کہہ رہا ہوں، میں کہہ رہا ہوں کہ وہ جب وہ بات تو وہ کرتے ہیں، وہ گفتار کے تو غازی ہیں، وہ گفتار کے غازی ہیں، جو اقبال کا شعر بھی ہے نا کہ اقبال بڑا اپدیشک ہے، تو وہ خان صاحب تو گفتار کے غازی ہیں، ہمیں پتہ ہے، لیکن جو اقدامات جب پریکٹیکل چیزیں کرنے، کوئی بھی بندہ نہیں تھا، نہیں اپوزیشن نے بائیکاٹ کی تھی، وہ انڈرسٹینڈنگ تھی ان کے ساتھ۔ پی ایم کی سپیچ کو سننا تو چاہیے نا، سننا چاہیے تھا، لیکن وہ ان کی انڈرسٹینڈنگ تھی کہ ہم جب ہم کریں گے تو آپ نہ ہو، جب آپ بات کریں تو ہم نہ ہو، کیونکہ پیچھے سے تھوڑا سا دباؤ بھی ہے اپوزیشن والوں پہ، اگر یہ تھوڑا دباؤ یا پریشر نہ ہوتا، ڈنڈا نہ ہوتا پیچھے سے، تو میرے خیال میں اپوزیشن بھی وہاں پہ ہوتی اور وہ خان صاحب کو تقریر نہ کرنے دیتی، بلکہ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ PTI کے بھی بہت سارے لوگ وہ اڑنے کے چکر میں تھے، لیکن ان کو تھوڑا سا پیچھے سے تھوڑا سا سخت میسج آیا، تو وہ
تو ابھی فی الحال انہوں نے وہ کیا، اسی وجہ سے 160 ووٹ ان کو ملے ہیں بجٹ میں، اگرچہ ان کو ان کی جو پارلیمنٹ میں ابھی اسٹرینتھ ہے وہ 179 ہے. تو میرے خیال میں یہ لوگ کہہ رہے تھے کہ یہ کہا جا رہا تھا کہ شاید یہ بجٹ پاس نہ ہو. کوئی نئی چیز آپ کو نظر آئی اس بجٹ میں؟ اسپیچ کی بات کریں. اسپیچ میں بس وہی نظر آئی ہے، اور سب سے جو اہم اور خطرناک چیز ہے وہ خان صاحب نے جو 3-4 بار اشارہ کیا ہے کہ میرے علاوہ ان کے پاس کوئی چوائس نہیں ہے. یہ بہت خطرناک ہے. خان صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ میری حکومت مجھے بھی پتہ ہے کہ فیل ہو گئی ہے، میں ناکام ہو گیا ہوں، لیکن ان کے پاس کوئی چوائس ہی نہیں، اسی وجہ سے مجھے انہوں نے برداشت کیا ہوا ہے. ایک تو اس کا یہ مطلب ہے. اب یہ کہہ رہے ہیں، پہلے تو یہ کہہ رہے ہیں کہ میں کہیں نہیں جا رہا. آج انہوں نے کہا ہے کہ اگر میں چلا بھی جاؤں -1 پہ، یہ لوگ کر رہے ہیں، اگر -1 میں ہو بھی جاؤں تب بھی یہ اس طرح. تو اب ان کو بھی لگ رہا ہے کہ شاید میں جا رہا ہوں، یا جو سازش ہے، پہلے وہ کہتے تھے کہ شاہ محمود قریشی صاحب اور یہ اسد عمر صاحب کر رہے ہیں، یہ سازشیں کر رہے ہیں. اب ان کو یہ ہے کہ نہیں، بہت سارے لوگ سازشیں کر رہے ہیں، ہو سکتا ہے کہ یہ لوگ مجھ سے بھی جان چھڑانا چاہ رہے ہیں. تو آج ان کی جو اسپیچ تھی آج، تو ایسا لگ رہا تھا کہ یہ الوداعی اسپیچ تھی. اللہ نہ کرے کہ ایسا ہو، کیونکہ ہم افورڈ نہیں کر سکتے اسی وقت میں. اسٹیبلٹی بہت ضروری ہے. تو ہم نئے الیکشن کو افورڈ کر سکتے ہیں، نئے سسٹم کو، لیکن یہ سسٹم، یہ جس طریقے سے یہ اور جس رفتار سے یہ چیز، یہ جو ہماری جو سسٹم جاری ہے، تو اللہ نہ کرے، لیکن لگ تو یہ رہا کہ یہ کولیپس کی طرف دیکھیں جا رہی ہے. بہت سی وجوہات ہوں گی، لیکن جیسے انہوں نے آج اشارہ دیا، تو ان کی فیل ہونے کی وجوہات میں سب سے بڑی جو 2-3 وجوہات ہیں وہ آپ کو کیا نظر آتی ہیں؟ کہ وہ ایک تو مجھے کرونا کرونا 6 مہینے کا، 5 مہینے کا، بلکہ مارچ اپریل مئی جون 4 مہینوں کا تو کرونا ہے. 4 مہینے سے یہ جو تقریباً اس سے پہلے جو 2 سال تھے، 2.5 سال ہو گئے عمران خان صاحب کو. بیسیکلی یہ 2 سال پرسنلی تو بہت مخلص انسان ہے، مخلص انسان ہے، مخلص انسان ہے، تو ان کا خلوص تو ڈاؤٹ نہیں ہو سکتا. سر میں یہ کہتا ہوں کہ اخلاص کے ساتھ تھوڑا سا انسان میں کیپیبلٹی بھی ہونی چاہیے، مینیجنگ سکل بھی ہونے چاہیے. بہت اچھی بات. لیڈر تو بڑا ہے، وہ تقریر کرتا ہے تو آپ میں بھی دیکھتا ہوں، اس کو سنتا ہوں کہ کیا کہتا ہے. لیکن یہ کہ جب وہ پریکٹیکل کام کرنے کا وقت آتا ہے تو خان صاحب اس میں وہ فیل ہو جاتے ہیں. خان صاحب نے یہ جو فیول کرائسس کے حوالے سے جو ان کا ڈیسیجن تھا، کیا ہوا چینی کے حوالے سے، جو شوگر مافیا وہ کہہ رہے ہیں جہانگیر ترین باہر بیٹھ گیا. اس خان صاحب کے حکومت کے لوگ، یہ چودھری برادران، یہ مخدوم خسرو بختیار کا بھائی، یہ تو ابھی بھی گورنمنٹ میں ہے، تو کس کے خلاف ایف آئی آر کٹی ہے ابھی وہ کہہ رہا ہے کہ یہ کمیٹی بنے گی، اس کے لیے ایک نئی کمیٹی بنے گی، پھر ایک نئی کمیٹی بنے گی، پھر کمیشن بنے گا. کوئی بھی کمیشن بنتی اس کے کبھی بھی ابھی تک پاکستان میں خان صاحب یہ بالکل، خان صاحب وہ چاہتے ہیں، دل سے چاہتے ہیں، لیکن اس کی مجبوری یہ ہے کہ ان کو پارلیمنٹ میں بھی لوگ چاہیے. یہ خان صاحب ہی تھے کہ جس نے کہا تھا کہ پنجاب کا سب سے بڑا ڈاکو وہ کون تھا؟ چودھری پرویز الہی کی بات کر رہا تھا نا. تو کہاں پہ کال لیتے ہیں سر، پہ بات کرتے ہیں. ابھی خان صاحب کے ساتھ. بالکل. ہیلو، السلام علیکم جی. وعلیکم السلام جی. کون صاحب بات کر رہے ہیں، کہاں سے؟ شاہد بات کر رہا ہوں علی پور سے. جی شاہد بھائی، کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ بس ایک تو آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے. تھینک یو جی. اور اس کے علاوہ وہ ابھی آپ جس طرح بات کر رہے تھے خان صاحب کی کہ وہ کیوں ناکام ہوئے ہیں، 2 سال ہو گئے ہیں، تو میری اس کے بارے میں ایک رائے تھی، میں رائے دینا چاہ رہا تھا کہ میرے خیال میں اصل میں جو خان صاحب کی ناکامی کی بنیادی وجہ ہے وہ ہے، جس طرح کہ ہم لوگ تو پڑھتے ہیں، ہر جگہ پر ہم دیکھتے ہیں ٹیم ورک ہے جی، کہ وہ جو ان کا ویژن ہے وہ ان کی ٹیم کا ویژن وہ نہیں ہے. بالکل. اب پی ایم ایل این اس وجہ سے کامیاب ہوتی ہے کہ جو پوری ٹیم کا ویژن ہوتا ہے، جو نواز شریف کا ویژن ہے، وہی ساری ٹیم وہی کرنا چاہتی ہے جو نواز شریف کرنا چاہتے ہیں. صحیح. اب خان صاحب کرنا کچھ اور چاہتے ہیں، ان کی جو ٹیم ہے وہ نہیں کرنا چاہتی. اب اسی وجہ سے ابھی بھی آپ دیکھیں جو پی ٹی آئی کے ایم این ایز، ایم پی ایز لوگوں میں جاتے ہیں، اگر ان کے سامنے ابھی بھی کوئی بندہ تبدیلی کی بات کرتا ہے، میرٹ کی بات کرتا ہے، تو وہ اس کو اس نظر سے دیکھتے ہیں پتہ نہیں تم کہاں سے آ گئے ہو. صحیح بات. تو یعنی جو باتیں وہ اس وقت ہوتی تھیں وہ پہلے الیکشن سے پہلے، اب آپ جا کے اس طرح آپ کسی ایم پی اے کے سامنے جا کے آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میرا یہ حق بنتا ہے، مجھے یہ رائٹ دیا جائے. وہ یہی آپ تبھی کہیں گے کہ بھائی میں آپ کا سپورٹر تھا، مجھے یہ رائٹ دیں، تو یہ بات تو ان کو سمجھ آئے گی. اگر آپ یہ کہیں گے میرا یہ رائٹ بنتا ہے تو وہ کہیں گے یار پتہ نہیں کہاں سے اٹھ کے آ گیا یہ. تو مطلب یہ کہ ان کو وہ ویژن نہیں ہے. وہ یعنی بیسیکلی آپ کہنا چاہتے ہیں کہ لیڈر جو کہتا ہے ساری پارٹی اس کو فالو کرتی ہے، تب جا کے کام صحیح ہوتا ہے.
ٹھیک ہے جی بالکل یہ، اور ہر جگہ ایسے ہی آپ دیکھ لیں، کسی بھی ادارے میں، کسی ہاسپٹل میں، اسکول میں آپ دیکھ لیں، اگر ویژن ایک ہوگا، ٹیم ورک ہوگا تو وہ ادارہ آگے بڑھے گا، اور وہ اسی ملک لیے آگے وہ بڑھے گا۔ یو ٹرن لینے پہ مجبور ہوتے ہیں کہ ان کے سامنے انہی کے پارٹی کے کوئی بندے آ جاتے ہیں کہ یہ نہ کریں. جی جی ٹھیک ہے جی، اب آپ دیکھ لیں نا، موٹی بات دیکھ لیں، دیکھیں نواز شریف، ہم سارے لوگ کہتے ہیں کرپشن بھی ہو رہی تھی، سب کچھ تھا، 5,000 ارب میں وہ سالانہ ملک کو چلا رہے تھے. اب عمران خان صاحب جو ہے وہ بچت بھی کر رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، پھر بھی 8,000 ارب روپیہ سال کا چاہیے ان کو، تنخواہیں بھی نہیں بڑھ رہی ہیں، مہنگائی بھی روز ہو رہی ہے، 25 روپے پیٹرول کے بھی بڑھ رہے ہیں، سب کچھ مطلب تباہ ہو رہا ہے، اور پھر بھی جو ہے وہ اب ہمیں اس ایمانداری کا ہم نے کیا کرنا ہے؟ اس وقت دیکھیں مسجد میں مولوی صاحب کو آپ ملک دے دیں، ایماندار تو ہوں گے لیکن ملک کی ستیہ ناز کر کے رکھ دیں گے. تھینک یو تو سو مچ ہمیں جی، صرف تھینک یو سو ایمانداری، مچ، تھینک یو سو مچ جی. اور یہ بالکل جو جی، آخری پلیز. بات، وہی میں بھی کہہ رہا تھا کہ عمران خان صاحب ایماندار ہوں گے. ایماندار کا بھی تھوڑا سا وہاں پہ بھی یہ بہت اسٹرکٹ ہے کہ ہم کون ہوتے ہیں کسی کو ایماندار کہنے والے. اگرچہ آج خان صاحب نے کہا ہے کہ آج خان صاحب، وزیر اعظم عمران خان صاحب نے پارلیمنٹ میں کہا ہے پوری قوم کے سامنے کہ اپوزیشن والے یہ بے ایمان ہے اور ان کی دین اور ایمان کا کوئی پتہ نہیں ہے. تو میرے خیال میں ہم یہ بات نہیں کریں گے کہ خان صاحب ایماندار ہے کہ نہیں. ہاں دیانتدار کی بات ہم کر سکتے ہیں کچھ نہ کچھ حد تک. کہ دیانتدار یہ ہے کہ یہ اس کا تعلق دنیائی معاملات سے ہے. تو میرے خیال میں خان صاحب کے اوپر اتنی ابھی تک کرپشن کے الزامات نہیں لگے. اگرچہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ 400 کینال یا 399 کینال اس کی جو محل ہے وہاں پہ بنی گالہ میں، اور وہ جو ٹیکس دیتے ہیں خان صاحب تو سالانہ 1 لاکھ روپے کے لگ بھگ دیتے ہیں. تو 1 لاکھ میرے خیال میں آپ خان صاحب سے زیادہ ٹیکس دیتے ہیں. میں بھی ٹیکس ان سے ہمارا جو سالانہ ٹیکس ہے تو وہ زیادہ بنتا ہے. تو یہ بھی ایشو ہے. پر خان صاحب کے جو کچن کے اخراجات ہیں وہ ایک بڑی پارٹی کو چلاتے ہیں. پھر وہ جو پیسے وہ کہاں سے آتے ہیں؟ پھر اسی پہ ان پہ ایک کیس ہے عمران خان صاحب پہ فورن فنڈنگ کے حوالے سے. پارٹی کو جو چندے ڈونیشن وغیرہ آئے ہیں وہ بہت سارے باہر ممالک سے آئے ہیں اور اس میں بہت زیادہ ڈوبیس یا وہ کہتے ہیں کہ بلیک منی بھی اس میں ہے. اور پھر کچھ پیسے خان صاحب کے پارٹی کے لوگوں نے انویسٹ کیا ہے. لیکن وقاص صاحب وہ جو مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ یہ سارا کچھ اوور شیڈو ہو گیا. آپ جو کرپشنز تھیں نواز شریف کی وہ سارے بھول گئے ہیں، جو زرداری کی تھی وہ سارے بھول گئے ہیں. مطلب اس کا مطلب یہ ہے کہ جس کے بیڈ ڈیز آ جاتے ہیں بس وہ اب خان صاحب کے برے دن ہیں. اس طرح ہے کہ یہ آپ کی بات صحیح ہے. زرداری صاحب نے بھی انہوں نے بھی کوئی نیکی کا کام نہیں کیا ہے اس ملک کے ساتھ. انہوں نے بھی بہت خوب لوٹا ہے. اور اگر کوئی اس طرح ہوتا ہے پشتوں میں ہم کہتے ہیں کہ اگر کچھ نہیں ہوتا تو پھر اس کا وہ لوگ کہتے ہیں نا کہ وہ نہیں ہوتا. کچھ نہ کچھ تو ہے جس کی وجہ سے پھر لوگوں تک باتیں جاتی ہے. زرداری صاحب کے حوالے سے، نواز شریف صاحب کے حوالے سے پاناما میں نام نکل آیا، بہت ساری جن کی جو پراپرٹیز تھی وہ کہتے ہیں نہیں تھے. بالکل ہیں. لیکن خان صاحب کے حوالے سے یہ ہے کہ چونکہ اب خان صاحب کی حکومت ہے، ادارے خان صاحب کے حکومت کے ماتحت ہیں. تو اگر آج زرداری صاحب جیل سے باہر ہے تو وہ کس کی کمزوری ہے؟ میری اور آپ کی تو نہیں ہے. اگر یہ ملک سے باہر چلے گا نواز شریف تو وہ اگر نواز شریف چلا جاتا ہے، عمران خان صاحب اب کہتے ہیں کہ مجھے جعلی رپورٹیں دی تھی. کس نے دی آپ کو جعلی رپورٹیں؟ کوئی بندہ تو ہوگا نا بھائی جس نے جعلی رپورٹیں بنائی تھی. اس بندے کو تو پکڑو. چلو نواز شریف صاحب کتاب کا بس نہیں چلتا تھا یا کسی نے ڈیل کرائی ہے طاقتور خلقوں نے جو پیچھے جو کوارٹرز ہیں، چلے وہ ان کو بھی چھوڑ دیں. لیکن جس بندے نے جعلی رپورٹ بنائی ہے اس کو تو سامنے لائیں. اس کو سامنے لائیں. آپ کو کس نے دھوکہ کیا ہے؟ ہلو السلام علیکم جی. ہلو جی السلام علیکم. کون صاحب بات کر رہے ہیں؟ کہاں سے؟ ذکر رحمان سے. میں آدم خان آنٹوں سے بات کر رہا ہوں. کیا حال ہے؟ خیریت ہے؟ الحمدللہ الحمدللہ. جی کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ عمران خان کو مشورہ دو نا. دبئی میں کتنے لوگ پریشان بیٹھے ہوئے سعودی عرب میں. ہاں سعودی عرب میں. ہاں جی سر. بہت سے لوگ تکلیف میں ہیں آج کل. جی بالکل. ہم اس پہ کئی پروگرام بھی کر چکے ہیں. آپ کی جاب بھی شاید نہیں ہے اور جہاں پہ آپ رہ رہے ہیں زیادہ تر لیبر کلاس وہاں سے نکالا بھی جا رہا ہے تو اور ٹکٹس بھی مہنگے ہیں. میرا خیال ہے اس طرح کی پرابلمز بہت ہیں آپ لوگوں کو. نہیں ہانگ کانگ میں تو اللہ کا فضل ہے. دبئی شہر میں بہت زیادہ خراب ہے. اللہ خیر کرے آپ لوگ. جی تھینک یو سو مچ. اچھا یہ اس طرح کے تو کیسز بہت ہیں. اسپیشلی ہمارے جتنے بھی گلف میں یو اے ای میں لوگ ہیں ان کو بہت پرابلمس فیس کر رہے ہیں. بہت زیادہ. اور بلکہ روتے ہوئے ان کی ویڈیوز ہمارے پاس آتی ہیں. بالکل. اچھا وہیں سے بات شروع کرتے ہیں سر. اگر تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ
کوئی اوور نائٹ تبدیلی لا سکتا ہے، تو یہ بھی غلط فہمی ہے ہماری، اور یہ بالکل بہت صحیح نہیں ہے۔ اور اگر آپ کوئی یہ بلیو کرتا ہے کہ عمران خان کو ہٹا کے آپ کسی اور کو بٹھا دیں، تو میرا خیال ہے اس سے بھی کوئی چینج نہیں آنے والی، چینج نہیں آئے گی، یا مڈ ٹرم الیکشن سے بھی کوئی چینج نہیں آنے والی۔ میرا نہیں خیال کہ وہ بھی حل ہے، وہ بھی حل ہے۔ تو پھر حل کیا ہے سر؟ حل ابھی جو حالات جس نہج پہ جا رہے ہیں، میرا خیال میں اب اللہ نہ کرے کہ اس طرح کوئی وہ ہو جائے، لیکن یہ جو موجودہ حکومت ہے، یہ تو ایک بات تو یہ بالکل ثابت شدہ ہے کہ کم از کم یہ حکومت اس حالات سے، یا جو یہ کرائسز ہیں، تو ان سے ہمیں نہیں نکال سکتی۔ یہ بہت مشکل ہے ان کے لیے، بلکہ ناممکن ہے، اور یہ 2.5 سال میں ان لوگوں نے ثابت کیا ہے، کیونکہ قرضے انہوں نے کہا تھا کہ ہم نہیں لیں گے، قرضے بھی انہوں نے لے لیے، 16,000 ارب قرضے ان لوگوں نے لیے اس حکومت نے 2 سال کے عرصے میں۔ یہ لوگ کہتے تھے کہ مہنگائی 9% سے 6% لے کے، اب وہ جو اوریجنل فگرز آ رہے ہیں وہ 11% سے بھی زیادہ ہو گئی ہے، اور لاک ڈاؤن کی وجہ سے تو لوگوں کا برا حال ہے، سارے کاروبار تباہ برباد ہو گئی ہے۔ اور ایک بہت خطرے کی بات جو ہمارے بھائی نے سعودی عرب سے فون کیا کہ وہاں پہ تقریباً پاکستان سے باہر ممالک میں تقریباً 1 کروڑ پاکستانی 1 کروڑ پاکستانی ہیں، وہ وہاں سے پیسے کماتے ہیں، کچھ ریمیٹنسز وہ تقریباً کوئی 20-22 ارب ڈالر کے قریب گلف سے صرف آتے تھے، وہ اسی تقریباً 4-5 مہینوں میں نہیں آئے، تو وہ ہمیں شارٹ وہ بھی ہو گئے، وہ پیسے بھی ہمیں شارٹ ہوں گے تقریباً 18-20 ارب ڈالر، تو وہ ہم کہاں سے پورے کریں گے؟ ظاہری بات ہے ہم نے جانا ہے پھر IMF کے ساتھ کے پاس، ورلڈ بینک کے پاس ہم نے جانا ہے، پھر وہ کون سے شرائط وہ ہم پہ لاگو کرتے ہیں ان پیسوں کے حوالے سے۔ ابھی بھی جو یہ گیس کی قیمت کے حوالے سے بات ہو رہی ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ IMF نے گورنمنٹ کو کہا ہے کہ آپ گیس کی قیمت میں کم سے کم 50% اضافہ کریں، اور یہ کل یا پرسوں تک یہ بات کی جا رہی ہے کہ یہ ہو سکتا ہے کہ حکومت اعلان بھی کرے۔ ڈیزاسٹر ہوگا ہمارے بالکل غریبوں کے بلکہ سارے ملک کے لیے۔ تو اس حالات میں یہ جو حالات ہیں، اس میں نواز شریف کی جو پارٹی ہے PMLN، ان کو بھی پتہ ہے کہ اگر ہم بھی ان حالات میں ہم آتے ہیں، حکومت وہ بھی نہیں آنے چاہیں گے، ان کا بھی نہیں ہے، پیپلز پارٹی کا بھی نہیں ہے۔ اب یہ ہو سکتا ہے کہ حکومت جتنے بھی اخراجات ہیں وہ کم کرے، جتنے پارلیمنٹ میں سارے لوگ جو MNAs وغیرہ اتنے سارے وزیر و مشیر کی 50 کے قریب تو ہماری کابینہ ہے وفاقی، صوبوں میں بھی یہی حال ہے کہ بہت سارے ان الیکٹڈ کتنے لوگ آئے عمران خان صاحب کے ارد گرد۔ بالکل، تو یہ خرچے اگر ہم کم کریں، اس میں تھوڑا سا ترقیاتی کاموں پہ بھی ہمیں کٹ لگانی ہوگی، اور وہ اس بجٹ میں تو جو ترقیاتی پیسے تھے بجٹ کے لیے وہ بھی بہت کم ہوئے۔ اور دوسری طرف اگر ہم دیکھیں تو RSS جو ایک سوچ ہے مودی کی، بالکل وہ بھی مجبوراً ڈیفنس کے لیے ہمیں مجبوراً پیسے ہم نے رکھنے ہیں، وہ ہماری مجبوری ہے۔ ہماری مجبوری اسی لیے ہے، بہت سارے لوگ اعتراض کریں گے کہ فوج کو آپ کیوں دے رہے ہیں پیسے، وہ ضروری ہے، بہت ضروری ہے، بہت ضروری ہے، اسی وجہ سے ہے کہ ہمارے جو دونوں مغربی اور مشرقی بارڈرز ہیں ہمارے بہت زیادہ وولٹائل ہیں۔ افغانستان کے ساتھ ہمارے تعلقات بہت ہی خراب پوزیشن پہ، ایران کے ساتھ تو ہمارا یہ بھی لوگ کہتے ہیں کہ ایران کے ساتھ ہمارے تعلقات بہت زیادہ خراب ہیں، بہت زیادہ، اور وہ اسی وجہ سے ایران ہندوستان کو اور یا افغانستان کے اندر لوگوں کو سپورٹ کر کے ہمارے خلاف وہ کر رہا ہے، گوادر اور بلوچستان کے حوالے سے جو ہے۔ اور دوسری سائڈ پہ انڈیا کے ساتھ ہماری جو بڑی لمبی بارڈر ہے، اور افغانستان کے ساتھ بھی ہے، 3 بارڈر پہ ہم بہت زیادہ خدشات اور خطر اس کے شکار ہیں۔ اگر ہم فوج کا بجٹ بڑھائیں گے تو ضروری بات ہے کہ ہمارے جو دوسرے ہیڈز ہیں یا دوسرے شعبے ہیں تو ان سے ہم نے کٹ کرنا ہوگا، اور اگر ہم وہاں سے پیسے کٹ کریں گے، اگر ہم ترقیاتی بجٹ کم کریں گے تو پھر یہ جو ملک کا معاشی پہیہ ہے پھر وہ رکے گا۔ تو یہ بہت اس طرح ہے کہ ایک فکس میں ہم پھنس گئے ہیں۔ سر میں ایک چیز کو سوچتا ہوں جو مجھے پتہ ہے کہ قابل عمل نہیں ہے، لیکن پھر بھی ایک خواہش ہوتی ہے نا انسان کی، ایک جنت کی سوچ مجھے ہر وقت آتی ہے کہ یار اگر ایک عمران خان ابھی جیسے الیکٹ ہوا، پوری دنیا میں اپوزیشن بھی ہوتی ہے، ڈیفینیٹلی ہر جگہ اپوزیشن ہے، لیکن ایسی سچویشن میں اخلاقی طور چاہیے نہیں کہ ساری ڈفرینسز بھول کے، چاہے وہ PMLN ہے، چاہے وہ PPP ہے، چاہے وہ فضل الرحمان ہے، چاہے کوئی بھی پارٹی ہے، سارے ڈفرینسز بھول کے آپس میں بیٹھیں اور ملک کو بچائیں، کیونکہ اس وقت ملک کا جو پہیہ ہے وہ جام ہونے کی طرف جا رہا ہے، اور جیسے آپ نے کہا کہ منفی سے بھی نیچے آ گیا ہے۔ بالکل، تو آپ کیسے مطلب کبھی آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ یہ لوگ ان کے پاس آئیں گے کہ یار اوکے وی آر ٹوگیدر اور ہم نے اس کو سنبھالنا ہے، پاکستان کے لیے بات
کبھی نہیں کریں گے یہ مل کے. ایک کال لیتے پھر اس پہ بات کرتے ہیں سر. ہیلو السلام علیکم جی. جی وعلیکم السلام. جی کون صاحب بات کر رہے ہیں, کہاں سے؟ سر میں غلام مصطفیٰ بول رہا ہوں سکردو سے. سر میں ذکی الرحمن صاحب کے. جی غلام مصطفیٰ صاحب بولیں. ٹی وی کی آواز بند رکھیں اور بولیں پلیز. غلام مصطفیٰ صاحب آپ بات کر رہے ہیں مجھ سے. سر اس وقت میں لائیو دیکھ رہا ہوں, ذکی الرحمن صاحب کسی اور کال پہ ہیں, تو میں کائنڈلی آپ اگر مجھے ان سے کنیکٹ کر دیں. جی جی پلیز میں بات کر رہا ہوں آپ سے, آپ بولیں غلام مصطفیٰ صاحب. ہیلو. ہاں کٹ گئی میرے خیال ہے کال. آپ میرے ساتھ ہی تھے لیکن آپ کو شاید پتہ نہیں تھا. غلام مصطفیٰ صاحب پھر دوبارہ کال کیجئے گا. سر میرے یہی ہوتا ہے کہ why don't they come together once and for all, اور یہ کہیں کہ یار ہم نے اس ملک کے لیے کام کرنا ہے. مجھے سمجھ نہیں آتی. سیاسی جماعتوں نے سیاست کرنی ہوتی ہے, yes, انہیں ملک کے لیے کام نہیں کرنا ہوتا. انہوں اصل میں اس پہ مطلب اسٹیٹ کے لیے کوئی کام نہیں کر رہا. بدقسمتی سے ہمارے ہاں یہ جو ہماری جمہوریت ہے تو یہ جمہوریت نہیں ہے, یہ پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنیز ہیں پاکستان میں. اس پہ میں ایک کالم بھی لکھ چکا ہوں. تو یہ پرائیویٹ یہ ہمارے جو پرسنل انٹیٹیز ہیں, ہماری جاگیریں ہیں. یہ پارٹی جو موروثی سیاست ہم کہتے ہیں, اسی وجہ سے آپ یورپ چلے جائیں, آپ امریکہ چلے جائیں, آپ انگلینڈ چلے جائیں, دوسرے جتنے بھی ممالک ہیں وہاں پہ جمہوریت ہے صحیح معنوں میں. ایون ایران میں بھی جمہوریت ہے, اگرچہ لوگ اس کو کہتے ہیں کہ وہ جمہوریت, لیکن میرے خیال میں صحیح جمہوریت ہے. وہاں بھی لوگ جاتے ہیں, ووٹ دیتے ہیں باقاعدہ. وہاں پہ جو اس طرح کی جو پولیٹیکل پارٹیز ہے ہمارے ہاں, کہ نواز شریف ہے تو اس کی فیملی سے ہی بندہ آئے گا اور ہمیں لیڈ کرے گا. زرداری صاحب یا بھٹو صاحب کی فیملی سے, یا بالکل مولانا صاحب کی, اس کے جتنے بھی ہیں, ایک آدھ کو چھوڑ کے, جماعت اسلامی کو چھوڑ کے باقی جتنے بھی سیاسی جماعتیں ہیں, یہ اس طرح ہے کہ ان لوگوں نے ایک دکان کھولی ہے, ایک سپر سٹور ہے, اس پہ ڈرائیونگ سیٹ پہ یا اس کے اوپر مینیجر ہے. تو وہ اگر نہیں ہوگا تو اس کا بیٹا ہوگا, لیکن وہ ہے اس کی یہ جو دکان ہے, کیش کاؤنٹر پہ وہ بیٹھا ہوگا. دکان اور جو کال لیتے سر, میرے خیال ہے دوبارہ ان کی کال ہے. ہیلو السلام علیکم جی. ہیلو السلام علیکم جی. کون صاحب بات کر رہے ہیں, کہاں سے؟ میں خالد عثمان بات کرتا ہوں لاہور سے. جی خالد بھائی کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ میں یہ کہنا چاہتا ہوں, ٹی وی کی آواز بند کر دیں خالد بھائی. ٹی وی کا ٹھیک ہے. میں یہ آپ کو کہنا چاہتا ہوں. ہلو جی جی بولیں. میں یہ آپ کو کہنا چاہتا ہوں بھائی جان, ہر کلمے بولنے والا ہیرو ہے. اچھا, وہ جو طریقہ آیا ہے نا ہیرو سے زیرو بننے کا, یہ نہیں ہونا چاہیے. اچھا دوبارہ ذرا اپنی بات کریں, کون ہیرو ہے؟ ہر کلمے بولنے والا, جو کلمہ بولتا ہے نا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, لا الہ الا اللہ محمد, ہر کلمہ گو, ٹھیک ہے وہ ہیرو, ہر بندہ ہیرو ہے. بالکل. یہ لوگ کلمے والا ہیرو سے زیرو بننا چاہتا ہے, یہ زیرو نہیں بنے گا. ٹھیک ہے, آپ کس کی بات کر رہے ہیں؟ نہیں, میں جو ہو رہا ہے عوام کے ساتھ اس کی بات کر رہا ہوں. ٹھیک ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے حفظ و امان میں رکھے. تھینک یو سو مچ. اچھا یہ اس کی بات تو جہاں تک میری سمجھ میں آئی ہے, وہ کہہ رہے ہیں کہ جو ہم مسلمان ہیں, مسلمان ملک ہے اور کبھی بھی ہم اللہ ہمیں خراب نہیں کرے گا. بالکل یہ ہمارا ایمان کا حصہ بھی ہے اور اللہ کرے گا صحیح. بالکل صحیح ہے, لیکن جو یونٹی کی وہاں بات کر رہا تھا قائد اعظم محمد علی جناح نے اس وقت کہا تھا کہ یونٹی فیتھ ڈسپلن. اور بدقسمتی ہم نے قائد اعظم کے ساتھ بھی تو ہم نے اچھا نہیں کیا. بہت ہم تاریخ ہماری غلطیوں سے بھری پڑی ہے. اگر ہم اس پہ پیچھے جائیں گے, اس کو ہم پیچھے جاتے ہی نہیں ہیں, موجودہ حالات میں آتے ہیں. آپ نے قومی اسمبلی کا اجلاس دیکھا آج سب کچھ چھوڑ کے اپوزیشن والے سیتا وائٹ پہ آ گئے. ہاں مطلب مجھے ہنسی بھی آ رہی تھی اور مجھے افسوس بھی ہو رہا تھا کہ یار آپ اس وقت جب ملک کو آپ سب کی ضرورت ہے کہ آپ مل کے بیٹھیں. یہ ان کی جو پی ٹی ایگوئسٹک ایشوز ہیں ہمارے سیاستدانوں کے, لیکن دوسری طرف آپ پی ٹی آئی کو بھی دیکھیں. پی ٹی آئی کے جو اسپوک پرسن ہیں وہاں پہ, یا جو وزراء مشیران ہیں, وہ بھی کہتے ہیں کہ بلاول پارٹی کا وارث ہے کہ نہیں ہے. وہ بھی ان چیزوں میں پڑے ہیں. بھائی ان کو چھوڑیں, آپ کہیں کہ پیپلز پارٹی نے
کوئی ایسا اچھا منصوبہ نہیں ملک کو، ہم یہ منصوبہ لے کے آئے ہیں، ہم نے آپ سے بہتر کام کیا ہے، آپ اپنے منصوبے لے کے آئیں، اپنا پروگرام منشور لے کے آئیں، اب چھوڑے زرداری صاحب کو کہ وہ زرداری ہے یا بلاول ہے یا بھٹو ہے، اس سے آپ کا کیا لینا دینا، وہ بھٹو ہے یا نہیں ہے، تو کیا یہ پاکستان کے مسائل کا حل ہے؟ یہ نہیں ہے سر جی، میں اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ سر فیوڈلزم کی بات آپ کر رہے تھے اور موروثی سیاست تو کی عمران بات خان صاحب کو حکومت میں لانے والا جو تھا وہ کچھ لوگ تھے، طاقتیں تھی، وہ جو بھی تھی، لیکن جو بندہ تھا وہ جس نے جہاز استعمال کیا، جس نے پیسے استعمال کیے، وہ تھا جہانگیر ترین۔ بالکل اس نے جہاز بھر کے انہی لوٹوں سے جو ادھر فیوڈل لارڈس کے اس میں آتے ہیں یا جاگیردار تھے، سائیں نواب وڈیرے، ان سے جہاز بھر کے خان صاحب کے سامنے لے کے آئے بنی گالا، وہاں پہ ان کے ساتھ ڈیلنگ کی، اسٹامپ پیپرز پہ وہ لکھے، اسی ویلنگ ڈیلنگ کے نتیجے میں حکومت بنی ہے۔ تو اب یہ حکومت کیا ڈیلیور کرے گی؟ بالکل۔ ہیلو السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام جی کون صاحب بات کریں، کہاں سے؟ میں سخاوت بات کر رہا ہوں جی، ضلع اٹک سے۔ جی سر کیسے ہیں آپ، ٹھیک ٹھاک؟ وعلیکم السلام سر جی، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے جی۔ کیا کہنا چاہیں گے سر؟ ٹی وی کی آواز بند میں رکھیں سخاوت بات کر رہا ہوں اٹک سے جی۔ جی ٹی وی کی آواز بند رکھیں اور مجھ سے بات کریں۔ بڑا سر میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ عمران خان صاحب نے ٹائیگر ٹیم بنائی تھی، وہ ٹائیگر ٹیم تو کہیں بھی آگے پیچھے، اور دوسرا یہ پیٹرول کا ایک دم بڑھاؤ آ گیا ایک رات میں 25 روپے، اور یہ باقی چیزیں آپ دیکھیں، چینی اسی طرح 82 روپے کلو بک رہی ہے، ہر چیز مہنگی، اور کوئی مطلب کمی اس کے اوپر نہیں آئی۔ صحیح، تو چلے غریب آدمی کہاں جائے گی؟ چلے ہم اسی پہ بات کرتے ہیں۔ وہ چلے بھی سب سے پہلے وقاص بھائی، ٹائیگر فورس مجھے تو نظر نہیں آئی، جیسے یہ کہتے ہیں انہیں نظر نہیں آئی، کہاں ہے وہ؟ ایک ٹائیگر فورس کا بندہ مجھے نظر آیا تھا، ہاں اس کو میں نے ٹویٹ بھی کیا تھا، آپ یقین کریں، اور اس کو میں نے بہت اپریشیٹ کیا، میں نے کہا چلو ایک بندہ تو نظر آیا۔ اور یہ ہمارے جو ہمارا آفس ہے ٹاؤن میں، یونیورسٹی ٹاؤن میں، یہاں پہ جو ناکا تھا، یہ لاک ڈاؤن میں جو سمارٹ لاک ڈاؤن کا تھا، تو تقریباً 3-4 دن کے لیے وہ آیا تھا، اس کو ہم نے آفس سے، خیبر ٹی وی کے آفس سے ہم نے چائے بھی بھجوائی، پانی بھی ہم نے بھجوایا، ہم خوش ہوئے کہ یار چلو ٹائیگر فورس کا بندہ تو نظر آیا۔ بدقسمتی سے ٹائیگر فورس کے حوالے سے بھی بہت زیادہ کنسپریسی تھیوریز ہیں۔ یہ کہا جا رہا ہے کہ ٹائیگر فورس عمران خان صاحب کو کچھ لوگوں نے مشورہ دیا تھا کہ ہم تھوڑا سا یہ اس کو ہم مسلز دکھانے کے لیے اداروں کو یا کسی طاقت کو کہ ہمارے پاس بھی لوگ ہیں، اور یہ کہہ رہے تھے کہ 17-18-20 لاکھ تک یہ ان کا ارادہ تھا کہ ہم لے کے چلے، لیکن وہاں سے میرے خیال میں کوئی میسج آیا ہوگا تو پھر یہ تھوڑا سا یہ سائڈ پہ ہو گئے، 2-3 ہی رہ گئے۔ ہاں تو اب ٹائیگر فورس کے حوالے سے یہ ہے کہ لوگوں نے بہت، اور ایک اور انٹرسٹنگ چیز، میرا ابھی تمہارے پاس تو اس کی تصویریں یا فوٹیج نہیں ہوگی، لیکن مومن ایجنسی میں جو ٹائیگر فورس کے لوگ تھے، آپ یقین کریں اس میں جتنے بھی لوگ تھے جو ہال میں تھے، تقریباً 50-60 لوگ، اس میں کوئی بھی 50 سال سے کم نہیں تھا، 60 سال سے اوپر تھے جتنے بھی ٹائیگر فورس، ہاں ٹائیگر فورس کے، وہ جو اور ٹیگنگ سیریمنی تھی وہاں پہ ڈی سی کے ساتھ، تو وہ جو تصویر اس پہ بہت زیادہ لوگوں نے وہ کیا نا، شور مچانا شروع کیا، پھر وہاں پہ ان کو تھوڑا سا ہوتا ہے کہ یار خدا کی لیے ٹائیگر فورس کے اپنے لوگ لیں، وہ ینگ لے لے، یوتھ سے لے آئیں، 60 سال سے اوپر جو بندہ وہ تو ویسے بھی ریٹائر ہو جاتا ہے، والنٹیئرز ہوں گے، وہ نہیں تھے۔ اچھا سر دوسرے اس پہ آتے ہیں، پیٹرول، اچھا یہ اوور نائٹ ہوا کیا؟ مطلب کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ اوگرا کو تو پتہ ہی نہیں تھا، از اٹ ٹرو؟ مطلب یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اوگرا کو پتہ نہیں تھا؟ 25 روپے ایک دم سے رائز آیا، کیسے آیا، کیوں آیا؟ یہ اوگرا تو بہت چھوٹی چیز ہے، وہ یہ سننے میں آ رہا ہے کہ عمران خان صاحب کو خود بھی نہیں پتا تھا، خان صاحب وزیر اعظم ہیں، ان کو بھی نہیں پتا، ان کو بھی ٹی وی سے پتا چلا ہے کہ یار یہ کیا ہوا، 25 روپے بڑھ گئی ہے پیٹرول، تو کس نے بڑھایا سر؟ یہ حکومت جو لوگ چلا رہے ہیں ان میں جو مشیر ہیں، جو ان الیکٹڈ لوگ ہیں، جو کہا جا رہا ہے ان کے والے سے کہ پیراشوٹر پیراٹروپرز ہوئی ہیں، تو وہ ان لوگوں نے، اور وہ اس کا یہ خدشہ تو اس کا بہرحال موجود تھا، کیونکہ بجٹ میں ان لوگوں نے جو آمدنی جو انکم کے حوالے سے انہوں نے جو وہ ٹارگیٹس رکھے تھے ٹیکس کے شکل میں، ٹیکس چونکہ کرونا کی وجہ سے تو ہے نہیں، تو ان کو مجبوراً ٹیکس لیوی، اس پیٹرولیم لیوی، اس کو انہوں نے زیادہ کرنا تھا، اور اس کا خدشہ بہرحال موجود تھا، لیکن انہوں نے یہ غلطی کی ہے کہ یہ ابھی پوری دنیا میں یہ قیمتیں بہت زیادہ کم ہیں، 25 روپے، چلو اگر 5 روپے بھی بڑھا دیتے ایک مہینے بعد پھر 5، اس طرح تھوڑا سا پریشر جو بوجھ تھا یا جو برڈن تھا وہ لوگوں پہ تھوڑا سا کم آتا۔ اچھا بالکل ایک کاروبار نہیں ہے، ایک جانب کاروبار نہیں ہے، ایک جانب لوگوں کو آپ یقین کریں 2 وقت کی روٹی نہیں مل رہی، بہت مشکل حالات ہیں۔ ایک چیز جو مجھے کھٹک رہی ہے اس وقت، منی بجٹ کے حوالے سے بہت سے لوگ ابھی سے بات کر رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ یار منی بجٹ جو ہے
وہ کافی سخت ہوگا. بدقسمتی سے پاکستان میں گزشتہ 10-15 سالوں سے یہ ریت چلی ہے کہ بجٹ کے بعد اگلے دن ہی منی بجٹ آ جاتی ہے, اگلے دن, کیونکہ بجٹ میں آپ ایک چیز جو قیمتیں ہوتی ہیں اس میں آپ تو کہہ لیتے ہیں کہ یہ اتنا میزانیہ ہے, اتنے ہمارے اخراجات ہو گئے, ٹیکس آئیں گے تو پورا کر لیتے ہیں, اگلے دن آپ پیٹرول مہنگا کر دیتے ہیں, اگلے دن آپ گیس مہنگا کر, تو پھر بجٹ کے حوالے سے بجٹ کا پھر یہ لوگ کہتے ہیں کہ یار بجٹ ویسے ہی ان کی جو الفاظ کا گورکھ دھندا ہے, یہ صرف جگلری آف ورڈز ہیں, کچھ نہیں ہے اس میں. عام آدمی کی زندگی سے تو اس کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے. اگلے دن تو آپ نے پیٹرول کی قیمتیں آپ نے بڑھا دینی ہے, آپ نے اگلے دن آپ نے نیا ٹیکس آپ لے کے آ جاتے ہیں اس پہ. تو یہ بدقسمتی سے کہ بجٹ اس طرح ہوگا کہ ایک روٹین کی ایک ایکٹیویٹی بن کے رہ گئی. سر ایک اور جو ان کے وہ گلے کا پھندا بنا ہوا ہے بی آر ٹی کا, آخر میں چاہتا ہوں کہ اس کے حوالے سے تھوڑا بات کروں, کیونکہ جون کا انہوں نے کہا تھا اس کو اوپن کرنے کا. اب مجھے کہیں کہیں بس نظر آ جاتی ہے لیکن لوگ نہیں ہوتے اس میں. تو یہ بتائیے یہ کیا ہے, اب کیا ڈرامہ ہو رہا ہے, کیا کب سٹارٹ کر رہے ہیں, انہوں نے کرنا کیا ہے؟ یہ ایک چیز 14 اگست کو سٹارٹ کر رہے ہیں. یہ ایک نہ ایک دن تو سٹارٹ ہو جائے گی یہ, بس صحیح ہے. ہم اگر زندگی رہی تو آپ دیکھ لیں گے, ہم سفر بھی کر لیں گے. اور یہ بھی ہمیں کہا جا رہا ہے کہ یہ ایئر کنڈیشن بسیں ہوگی. اس پہ مجھے کسی نے کہا تھا کہ اس پہ آرٹیکل لکھے, میں اس پہ میں کیا لکھوں, اس پہ کیا لکھوں. تو وہ یہی چیز ہے کہ میں نے پوچھا اس لیے کہ لوگ انتظار کر رہے ہیں. میں آپ کو بتاؤں کہ اب لوگوں کا جو دل بھر گیا ہے, لوگ کہہ رہے ہیں کہ یار آئے یا نہیں, بس چھوڑو, ختم ہو گئی ایکسائٹمنٹ. جب کسی منصوبے کے حوالے سے یا ایک چیز کے حوالے سے ایکسائٹمنٹ ختم ہوئی تو بہت خطرناک چیز ہے. یہ بہت نیگیٹو انڈیکیٹر ہے اس حکومت کے حوالے سے. عمران خان صاحب ریاست مدینہ کی بات کرتے ہیں, مجھے یہ بھی نہیں پتا کہ ریاست مدینہ سے خان صاحب کا مراد کیا ہے, کہ ریاست مدینہ کس وقت میں یہ آئیڈیل پوزیشن میں تھی, اسٹیٹ میں تھی. وہ ریفرنس کم از کم دے دیں ہمیں کہ وہ کون سے صحابی تھے, کس صحابی کے وقت میں وہ ایسی تھی مثالی. ریاست مدینہ تو ایک چھوٹا سا شہر تھا, وہاں پہ اس میں بہت کم لوگ تھے. یہ 22 کروڑ لوگوں کا ملک ہے. خان صاحب جو ہمیں کتنے 100 سال پیچھے, صحیح ہے ان کی جڑ ہمارے لیے بھی بہت مقدس ہے, لیکن یہ کہ یہ جو موجودہ حالات ہیں, ہم نے وقت اور حالات کے ساتھ ہم نے چلنا ہے. بالکل صحیح ہے. خان صاحب نے مدینہ وہ انصاف کے حوالے سے بات کرتے ہیں کہ انصاف سب کے ساتھ. بالکل. تو اگر ریاست مدینہ نہ ہو تب بھی انصاف میرے خیال میں ضروری ہے. نہیں, ریاست پاکستان ہمارے وہ یہ کہتے ہیں سر, ہمارا جو آئین ہے, ہم اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے, وہ یہ کہتے ہیں کہ چاہے جہانگیر ترین ہو, چاہے خسرو بختیار ہو, چاہے نواز شریف ہو, چاہے زرداری ہو, میں نے بخشنا کسی کو نہیں ہے. یہ بات صحیح ہے سر, بالکل نہیں بخشنا. این آر او بھی اس نے نہیں دیا نا خان صاحب نے. یہ الگ بات ہے کہ ڈیلنگ بھی نہیں کرنی کسی کے ساتھ, یہ الگ بات ہے, قرضہ بھی نہیں مانگنا. نہیں, یہ الگ بات ہے کہ وہ لوگ باہر چلے جاتے ہیں, آرام سے سکون سے ہوتے ہیں, تصویریں بھی ان کی آتی ہیں, ہوٹلوں میں کھانا بھی کھاتے ہیں. یہ اس حوالے سے BRT کے حوالے سے, چونکہ آپ کے پاس ٹائم بھی کم ہے, خان صاحب ریاست مدینہ کی بات کر رہے ہیں, انصاف کی بات کرتے ہیں. خان صاحب کے لیے یہ ٹیسٹ کیس ہے کہ آئیں اس کو نیب کے حوالے کرے, FIA کے حوالے کرے. یہ بہت ظلم ہوا ہے خیبر پختونخوا کے لوگوں کے ساتھ. بالکل. یہ 70 ارب 71 ارب تو یہ مان رہے ہیں کہ اتنا ہے تقریباً, اور یہ جو ڈاکومنٹس ہیں وہ اس کے مطابق یہ تقریباً 100 بلین پہ یہ پروجیکٹ چلا گیا ہے. 100 ارب روپے آپ نے ایک پروجیکٹ پہ آپ نے لگانا ہے. آپ کل تک تو آپ کہتے تھے کہ یہ اس نے جنگلہ بس بنایا شہباز شریف نے, یہ جنگلہ بس ہے, یہ پلوں کے اوپر بھی بس چلتی ہے. وہ تو آپ تو مذاق اڑاتے تھے شہباز شریف کا. شہباز شریف صاحب نے پھر بھی آپ نے مذاق اڑایا, انہوں نے مکمل کر کے دکھایا بہت کم عرصے میں. وہ آپریشنل ہے. آپ آئے تو آپ نے اس کی سبجیکٹ, لیکن یہ کس کی وجہ سے, یہ خان صاحب جب یہاں پہ پرویز خٹک صاحب کی حکومت تھی تو خان صاحب نے کہا نہیں بنائیں گے. پرویز خٹک صاحب نے زبردستی بنایا, تو خان صاحب کو کیوں نہیں ہوگا؟ یہی تو میں پوچھ رہا ہوں, یہی تو ہم خان صاحب سے پوچھ رہے ہیں. جب وزیر اعظم یا چیئر پرسن جو ہے, اس وقت وزیر اعظم نہیں تھے خان صاحب, چیئر پرسن تو تھے, پارٹی کے چیئر پرسن تھے, پارٹی کے چیئرمین تھے, تو انہوں نے کیوں نہیں روکا؟ یہ تو میں کہہ رہا ہوں, یہ تو ہم خان صاحب سے پوچھتے ہیں کہ خان صاحب آپ تو مدینہ کی آواز کرتے ہیں, ریاست صحیح ہے, بالکل اچھی بات ہے, آپ بالکل لے آئیں, ہم مسلمان ہیں, ہمیں خوشی ہوگی, اب اسلامی قانون لے کے آئیں, لیکن کم از کم BRT کے حوالے سے تو کس سے پوچھے کہ یہ غلطی کس نے کی ہے. ایک چیز جو میرے ذہن میں آتی ہے, ہر ایک ایسا شخص جو, میں عمران خان کو ڈیفینڈ نہیں کر رہا, ہر ایسا شخص جو چینج لے کے آنا چاہتا ہے, ہمارے پاکستان کی بات کر رہا ہوں, میں بھی سب کانٹیننٹ میں بھی یہی ہو کہ جو چینج لے کے آنا چاہتا ہے یا جو ایک بات کرتا ہے, خیر یو ٹرن تو کافی لیے, ایک بات تو میں نہیں کہوں گا, ایک بات کون سی اس نے کی ابھی تک, وہ سٹک ہے وہاں پہ, لیکن ایک ایسا شخص جو سختی سے انصاف لانا چاہتا ہے, چلیں اس طرح کہہ دیں, صحیح, اس کے پیچھے کنسپیریسیز بھی بہت ہوتی ہیں.
یہ تو مانتے ہیں یہ BRT تو کنسپیریسی نہیں ہے سر, یہ تو کیا پورا پتہ لگتا ہے پورا سر؟ اسٹرکچر ہے سر کیا یہ تو پتہ ہم- لگتا ہے نہیں، کہ ہم تو خواب- جب عمران خان نے کہا کہ نہیں بنانا ہاں تو یہ کس نے بنایا ہے؟ تو اور تو آپ نہیں آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ خان پرویز صاحب خٹک آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ خان صاحب بہت کمزور تھے اور یہ پرویز خٹک صاحب بہت زیادہ مضبوط تھے. نہیں کنسپیریسی بھی تو ہو تو یہ سکتی کس ہے. طرح کی کنسپیریسی؟ یہ تو حقیقت ہے. Exactly. یہ تو پورا اتنا بڑا سٹرکچر ہے, آپ یقین کریں اگر آپ اس کو خدا نخواستہ کل آپ کو ہٹانا پڑے, 2 منسٹر شاہرام خان اور عاطف خان ایک گاڑی میں جا رہے تھے جب یہ حکومت آئی, یہ پروجیکٹ اس سے پہلے حکومت کی تھی, تو وہ نے کہا کہ اگر خدا نخواستہ اس کو ہٹانا پڑے تو یہ تو 3 سال اس کو ہم ملبے کو ہٹانے میں ہم لے لیں گے, تب مجبور ہے کہ ہم اس کو آپریشنائز کریں گے. تو یہ اب کہہ رہے ہیں, وہ نہیں, پہلے ان کو خیال نہیں تھا. یہ جب حکومت میں نئے آئے تھے اسی دن. اچھا ہیلو السلام علیکم جی. جی السلام علیکم, ایبٹ سے غلام مصطفیٰ خان جی. جی غلام مصطفیٰ صاحب ویلکم ونس اگین. آپ مجھ سے بات کر رہے تھے لیکن اس وقت آپ کو سمجھ نہیں آ رہی تھی. جی سر کیا کہنا چاہیں گے؟ میں یہ گزارش کروں گا جی, سب سے پہلے تو K2 ٹی وی کے تمام مالکان اور ٹیم کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ کم از کم پاکستان میں واحد ٹی وی ہے کہ جو عوام کی آواز بنتا ہے پورے پاکستان کی طرف سے. تھینک یو سو مچ سر. دوسرا, وزیر اعظم صاحب نے 100 کچھ وزراء مشیر بھرتی کیے ہوئے ہیں جی. ان میں سے انہیں خود سوچنا چاہیے. پہلے تو وہ کہتے تھے کہ میں 20 اور 25 وزیر بھرتی کروں گا, زیادہ کروں گا ہی نہ. ٹھیک, ہر چیز پہ انہوں نے یو ٹرن لیا ہے. اس پہ بھی انہوں نے 100 کچھ بھرتی کر کے ان سے کام تو لے نا. عمر ایوب صاحب ہے, اس کا کیا کام ہے, اسے پتہ ہی نہیں, ڈیزل شارٹ ہو گیا, پیٹرول شارٹ ہو گیا, بجلی آ ہی نہیں رہی. صحیح بات ہے, بالکل صحیح. پرویز خٹک صاحب ہیں, ان کو کوئی پتہ نہیں, وہ 1 2 3 گالیاں نکالنے کے لیے رکھے ہوئے ہیں, 5 10 انہوں نے. وہ شیخ رشید صاحب اتنی بڑھ کے مارا کرتا تھا, سب سے زیادہ ایکسیڈنٹ اس کے دور میں ہوئے ہیں. میں مختصر یہ کہوں گا وزیر اعظم صاحب سے, کسی ایک بات ان سے کوئی ایک بات تو پوچھو کہ آپ کرتے کیا ہو. وہ عوام کا اربوں روپے آپ پر سالانہ خرچ ہو رہا ہے, تو آپ عوام کو کیا دے رہے ہیں؟ یہ آٹا کیوں شارٹ ہوا ہے اور چینی کیوں شارٹ ہوئی ہے؟ نہ اس میں جہانگیر ترین کا قصور ہے نہ کسی اور کا. دیکھیں جی 1350 روپے انہوں نے بند رکھا ہوا ہے. جب جنوری میں دسمبر میں کاشت ہوتی تھی تو ان کو کیا اس وقت نہیں یہ سوچ تھی کہ زمیندار کو یہ فائدہ دیتے, 1600 روپے ریٹ کرتے, عوام کو چاہیے 800 روپے پہ دیں, تو زمیندار اس گندم پہ محنت کرتا, زمین پہ محنت کرتا, تو انشاءاللہ یہ گندم وافر مقدار میں پیدا ہوتی ہے اور ملک پہ ہوتی. بالکل اسی طرح چینی بھی. تھینک یو سو مچ غلام مصطفیٰ صاحب. ٹائم بالکل پروگرام کے ختم ہو گیا, اس لیے ہمیں آخر میں سر کیا کہنا چاہیں گے, اور اسپیسیفکلی لوڈ شیڈنگ کے حوالے سے بھی ایک جملہ کہہ دیجیے سر. لوڈ شیڈنگ کے حوالے سے غلام مصطفیٰ صاحب نے بہت اچھی باتیں کی ہے, بہت اچھی. انہوں نے بہت, عمر ایوب صاحب کو تو پتہ ہی نہیں ہے, یہ انہوں نے 22 کروڑ عوام کی ترجمانی کی ہے غلام مصطفیٰ صاحب نے. لوڈ شیڈنگ کے حوالے سے یہ ہے کہ ہم اس حکومت نے بجلی کا ایک کارخانہ نہیں لگایا. انہوں نے پچھلے حکومت نے جتنے پروجیکٹ کیے تھے سی پیک کے حوالے سے, ہاں بدقسمتی سے یہ حکومت جو آئی ہے تو سی پیک کے جو انرجی کے حوالے سے جو ان کے جو پروجیکٹ تھے وہ اس پہ کام سست ہوا ہے. تو میرا نہیں خیال کہ کوئی اچھی خبر ہو. ابھی تو لاک ڈاؤن ہے, اس وجہ سے بجلی کی اور انرجی کی کھپت کم ہے. جب یہ فل سوئنگ میں ہم آئیں گے ہماری انڈسٹری یا ہمارے جو دوسرے, تو میرے خیال میں بہت ایشو ہوگا. یعنی ابھی سے اگر یہ 5-6 گھنٹے, اور یہ بھی نہیں کہ بیچ میں بریکس آتی ہیں, بالکل بہت زیادہ ایک ساتھ صبح سے لے کر 2 بجے تک تو لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے. اور یہ جو ڈیم کے امیر بادشاہ کے حوالے سے, تو یہ بجٹ میں اس کے لیے 1 ارب اور 2 ارب روپے رکھ دیتے ہیں. حالانکہ بجٹ کو آپ کو پتہ ہے کہ کتنے 2,000 ارب روپے کا ایک ڈیم بنتا ہے, اور یہ 2 ارب رکھ لیتے ہیں. تو یہ مذاق کرتے ہیں میرے خیال میں. چلیے تھینک یو سو مچ وقاص صاحب, بہت اچھا لگا. اور ماشاءاللہ جس طرح آپ نے تجزیہ کیا, بہت تھورلی, ویری ویل سیڈ سر. آپ نے آخر میں جو کہا کہ یہ جو عمر ایوب صاحب کو, جیسے غلام مصطفیٰ صاحب نے کہا, انہیں کچھ نہیں پتا. اور یہ بہت افسوس کی بات ہے کہ جب پوچھا جائے تو کہتے ہیں کہ لوڈ شیڈنگ کدھر ہے. بھئی ٹھیک ہے پاکستان ایک غریب ملک ہے, لیکن جب تک بات کی جائے پیسکو کی, وابڈا کی, تو بہت اچیومنٹس ہیں ہماری. لیکن جب ہم ایکسپرٹ سے پوچھتے ہیں, وہ کہتے ہیں ہماری انرجی کوئی کرائسس نہیں ہے. جب ہم دیکھتے ہیں ریئلٹی میں تو لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے. اس میں بھی انشاءاللہ وقاص بھائی ایک پروگرام پورا کریں گے کہ یار یہ کیوں اس طرح ہو رہا ہے. اگر انرجی ہے ہمارے پاس تو لوڈ شیڈنگ کیوں ہوتی ہے. انشاءاللہ ویل بی بیک ان دا نیکسٹ شو. ٹل دین جی اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.